रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने जुमा वाले दिन सूरत अल-कहफ की तिलावत का जो हुक्म जारी फरमाया कि जुमा वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करो, जहां उसके कई फवायद हैं, वहां उसका एक फायदा हदीस मुबारका में आता है, जो जुमा वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह करीम सारे हफ्ते में उसके लिए नूर पैदा फरमा देते हैं। नूर का मतलब फिर ये होता है कि उसने कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला करना हो, तो अल्लाह करीम एक ऐसा नूर हिदायत के तनाजुर में उसकी रहनुमाई फरमाते हैं कि उसके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23वां पारा सूरत अज़-ज़ुमर, तीसरे रुकू का आगाज, आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, भला क्या वो शख्स के खोल दिया अल्लाह ने उसका सीना इस्लाम के लिए, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, पस वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर है। फवैलुल लिल क़ासियाति, पस हलाकत है उन लोगों के लिए कि सख्त हो गए, कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, उनके दिल अल्लाह की याद से। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, वही लोग वाज़े गुमराही में हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी, अल्लाह के उतारी उन्होंने बेहतरीन बात, किताबम मुतशाबिहम मसानिया, ऐसी किताब के दोहराई जाने वाली मिलती जुलती हैं उसकी आयात। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे उन लोगों की खालों के जो डरते हैं अपने परवरदिगार से। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, फिर नरम हो जाते हैं उनके चमड़े। वक़ुलूबुहुम, और उनके दिल, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। ज़ालिका हुदल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है, यहदी बिही मन यशाउ, जिसे चाहते हैं हिदायत से नवाजते हैं। वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, नहीं उसे कोई हिदायत देने वाला। अफमन यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाबी, भला क्या वो शख्स जो बचता फिरेगा अपने चेहरे के साथ बुरे अजाब से, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। वकील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू, और कहा जाएगा ज़ालिमों से चखो, मा कुन्तुम तक्सिबून, जो तुम कमाते रहे। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जुटलाया इनसे पहले लोगों ने। फ़ाताहुमुल अज़ाबु, पस आया उनके पास अज़ाब, मिन हैसु ला यशऊरून, वहाँ से जहाँ से उन्हें समझ भी न थी। फ़ाज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य, पस चखाई अल्लाह ने उनको रुसवाई, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यअलमून, काश के वो जानते। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, और तहकीक बयान की हमने लोगों के लिए इस कुरान में, मिन कुल्लि मसलिन, हर किस्म की मिसालें, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। क़ुरआनन अरबिय्यन, अरबी ज़ुबान में कुरान करीम, गैर ज़ी इवजिन, जिसमें कोई कजी नहीं, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन, बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला मिसाल एक आदमी की, फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसून, इसमें बहुत से शरीक हैं आपस में झगड़ने वाले। व रजुलन, और एक ऐसे आदमी की, सलमन लिरजुल, जो सिर्फ एक ही आदमी के लिए मुकम्मल है। हल यस्तवियानी मसला, क्या वो दोनों मिसालें बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग वो नहीं जानते। इन्नका मय्यितुन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप फौत होने वाले हैं।
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن عند ربکم، اپنے پروردگار کے ہاں، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے. نیکوکار لوگوں کی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نافرمان لوگوں کی مثالیں سورۃ الزمر کے اس تیسرے رکوع میں ارشاد فرمائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تبلیغ کی ذمہ داری تفویض فرمائی تو انہوں نے دعا فرمائی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرا کام آسان فرما دیجئے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں لکنت گرا ہے اس کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری تقریر، میری بات کو اچھے سے سمجھ سکیں. جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ تو اس لیے سینے کا اسلام کے لیے کھلنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں. تو جس کا سینہ دین کی باتوں کے لیے فراخ ہو جائے، دین کی باتوں کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے نا تو ایک تو ہے کہ کسی اپنے محسن، اپنے بڑے کی بات کو پک کرنا، وہ دل و دماغ کو بالکل ایکٹیو کر کے قبول کرنا، ایک یہ انداز تھا. میں نے بعض صحابہ کرام کے بارے متعلق پڑھا کہ وہ اپنی چادر بچھا دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ ایسے اپنی چادر بچھا دیتے تھے. حضور جب گفتگو ارشاد فرما لیتے وہ چادر لپیٹ کے سینے سے لگا لیتے تھے. مطلب کیا کہ انہوں نے یہ دین کی باتیں، یہ اسلام کی چیزیں اور احکامات اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حسنہ اپنے سینے سے لگا لی، چادر میں سمیٹ لیے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. ایک وہ شخص ہے، یہ مثال دی جا رہی، کمپیریزن کیا جا رہا، ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں یہ نور نصیب فرما دے. یہ کیسے میسر آئے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ والے بن جاؤ، نور خود ہی نصیب ہو جائے گا. اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو اندھیروں ظلمات سے نور کی طرف ہدایت فرما دیتے ہیں. اب میرا اور آپ کا بھی یقیناً یہ باتیں سننے کے بعد جی چاہے گا کہ ہمیں بھی نور میسر ہو. جیسا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک صحابی تھے سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو آسمان سے زمین تک نور کی لکیر بن گئی، اور انہوں نے چونکہ وہ ان کی تلاوت کی وجہ سے ان کا گھوڑا بھٹکتا تھا، پاس بچہ سو رہا تھا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی. صبح حضور کو مسجد میں آ کے فجر کے وقت رات والی بات سنائی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے وہ جو نور کی لکیر بنی تھی، اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے صبح ہو جاتی، مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے. تو یہ نور کی باتیں ہوتی ہیں. اب ہمیں کیسے میسر آئے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا جو حکم جاری فرمایا کہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، جہاں اس کے کئی فوائد ہیں وہاں اس کا ایک فائدہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم سارے ہفتے میں اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں. نور کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اللہ کریم ایک ایسا نور ہدایت کے تناظر میں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں.
یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے بھلا ایک وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہو، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہو، روشنی پہ ہو۔ کہا جاتا نا اللہ والوں کی نگاہ ایک الگ ہوتی ہے، وہ یہ نور ہے۔ تو بھلا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھلا اور وہ نور پہ ہے، ایک وہ شخص ہے، تو دوسرا وہ شخص کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہے، اسلامی احکامات سن کے اس کے سینے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ بھلا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں ویل ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں، ذکر الہی کا وقت نہیں۔ تعجب ہے کہ جس مالک کے قبضہ قدرت میں دل کی دھڑکنیں ہوں، اس اللہ کی یاد اس دل کی دھڑکنوں میں نہ بسی ہو، یہ تعجب کی بات ہے۔ بلکہ یہ احسان فراموشی کی سے بڑی اور مثال کوئی نہیں کہ ہمارا دل اللہ کے قبضہ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی یہ دو انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے۔ القلب یتقلب، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کا مطلب ہی القلب یتقلب، دل بدلتا رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اسی طرح تو پہچانا ہے، میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے اللہ کچھ فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہمارا دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر کیوں نہ اس دل میں اللہ کی یاد کو بسا لیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا، حدیث مبارکہ میں تب ایسے دل کو مردہ کہا گیا ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والا نہ کرنے والا زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو ذکر کرتا ہے سمجھیے وہ زندہ بندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ بندہ ہی مردہ ہے، وہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں، وہ تو میت ہے، ایک چلتی پھرتی وہ لاش ہے اور دھرتی کے اوپر بوجھ ہے اللہ کی زمین کے اوپر۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد سے، کبھی توفیق نہیں۔ یہ ہمارا ورثہ تھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہمارا ورثہ تھا جو ہم نے گنوا دیا، یہ ہمارا ورثہ تھا۔ ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، ائمہ دین میں اور بڑے بڑے اللہ والوں میں، اولیاء الرحمن میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ وہ لوگ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے اور نماز اشراق، نماز چاشت تک اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہا کرتے تھے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں مجھے ایک مرتبہ بھی تسبیح کرنے کی فرصت نہیں تو پھر مجھے اپنی قسمت پہ افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے، واویلا پھر اپنے آپ پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کل ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جو اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ نے بہترین حدیث، قرآن کریم کو یہاں پہ حدیث کے نام سے تعبیر کیا گیا، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، کتاب متشابہ مثانیہ، جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں لیکن بار بار دہرائی بھی جانے والی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے چمڑے ہیں، ان کی جلد ہے، یہ کھالیں ہیں، یہ اس کے اوپر جو بال ہیں یہ رونگٹے ہیں، جیسے ہی وہ قرآن کریم سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ ہماری آبزرویشن ہے، حس ہے ہمارے اندر، یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ خدا دا صلاحیتیں ہیں، سونگنا، سننا، دیکھنا، چکھنا، یہ خدا دا صلاحیتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یقین کیجئے، جب یہ مثال میں عرض کرتا ہوں مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے، ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ جو احساسات اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں پیدا فرمائے ہیں۔ آپ کسی کھانے والی چیز کا نام لے لیجئے، میں آپ کے سامنے اس وقت کسی ڈش کا نام لوں، آپ لیجئے میرے سامنے، ہمارے تصور میں اسی وقت، حالانکہ وہ ڈش یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہماری زبان اسی وقت پانی سے لبریز ہو جاتی ہے اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے۔ کیا یہ ہماری بد نصیبی نہیں کہ جب اللہ بولا جائے تو پھر لفظ اللہ کی تسکین ہمارے احساسات محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہماری کیفیت پھر بدلتی؟ کیوں نہیں بدلتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह कहा करते थे, मैं जब अल्लाह का लफ्ज सुनता हूँ मेरा जी चाहता है अल्लाह कहने वाले के कदमों में मैं गिर पड़ूं, मैं अपना सर फेंक दूं वहीं पे जब मैं लफ्ज अल्लाह सुनता हूँ। हमारी कैफियत आज क्यों नहीं? अल्लाह वालों की मिसाल है, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चमड़े खड़े हो जाते हैं, यानी वो कब कपा जाते हैं अल्लाह का जिक्र और तिलावत सुनने के बाद। क्या फरमाया था? अल्लाह अकबर कबीरा। उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, मुझे मेरी दादी अम्मा ने, कौन है उनकी दादी अम्मा? सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुझे मेरी दादी अम्मा ने कहा था, और ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से तकरीबन 1450 साल 1430 साल लगा लें पुरानी बात है, उस वक्त की कैफियत है। मेरी दादी जान कहती हैं, और वाह बेटा आज लोगों की हालत ही बदल गई है, आज लोगों को वो एहसास नहीं जिक्र इलाही या तिलावत कलाम पाक सुन के जो कैफियत हुजूर के जमाना में हमारी हुआ करती थी। आज तो बिल्कुल ही कोरे हो गए हैं, बिल्कुल रफ हो गई है हमारी दिल की जमीन। सैयदा अस्मा फरमा रही हैं, उर्वा पुत्र आज लोगों में वो लज्जत नहीं है तिलावत सुनने की। उर्वा अर्ज करते हैं, दादी अम्मा वो क्या थी कैफियत थी जो आप बयान कर रही हैं? तो सैयदा अस्मा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दौर में हम कुरान करीम सुनते थे तो पता क्या होता था? तक़शइरु जुलूदुहुम, दिल ये चमड़े कप कपाते थे और रोंगटे खड़े होते थे। वतदमाउ यूनहुम, और तिलावत सुन के आंखों से आंसू जारी हुआ करते थे। ये कैफियत ही सहाबा किराम की। अल्लाह करे ये कैफियत हमारी पैदा हो जाए, अल्लाह करे ये कैफियत हमारी पैदा हो जाए। ये उनकी कैफियत थी। अल्लाह अकबर कबीर। दो सहाबा थे, मैं अगले दिन एक किताब में भी पढ़ रहा था, दो सहाबा थे, पहरे पे मामूर हुए कि रात को मुसलमान अफवाज का पहरा देना है। एक से अभी अर्ज करने लगे, भाई आप सो लीजिए, यानी बारी बारी पहरा दे लेते हैं, आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए, मैं पहरा देता हूँ, फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगा, आप पहरा दीजिए। अब एक सहाबी सो गए, दूसरे सहाबी जो चौकीदारी पे पहरे पे मामूर थे मुसलमान अफवाज के, उन्होंने कहा चलो मैं फारिग भी तो बैठा हूँ, मैं नफल ही पढ़ लेता हूँ, मैं तिलावत ही कर लेता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने तिलावत नमाज में शुरू की, दुश्मन ने देखा, दुश्मन ने ताक के एक तीर मारा, वो तीर आके सहाबी को लगा, सहाबी ने वो तीर निकाल के अपनी नमाज में खुद को मशगूल रखा, दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, इतना खून बह गया, इतना खून बह गया, अल्लाह अकबर कबीरा। उनके खून बहने की वजह से दूसरे सहाबी की आंख खुल गई, उन्होंने खैर पोजीशन संभाली, बाद में अपने इस दोस्त सहाबी से कहा, यार जब पहला वार किया दुश्मन ने तीर लगे, आप मुझे तभी उठा देते। तो वो कहने लगे, दरअसल मैंने एक सूरत शुरू की हुई थी नमाज में, तो जी नहीं चाह रहा था कि सूरत छोड़ दूं, मजा इतना आ रहा था तिलावत में, जी नहीं चाह रहा था कि सूरत दरमियान में छोड़ दूं, तो बस सोच रहा था अच्छा चलो ये सूरत पूरी कर लूं, फिर देखता हूं मुझे क्या हो रहा है। ये उन लोगों की कैफियत है, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, रब अल्लाह के डर की वजह से उनके चमड़े कांपते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, पहले उन लोगों का जिक्र पड़ा जिनके दिल कासियात हैं। हमारे दिलों की भी ऐसी हालत है, हमारे दिलों की। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तकरीर करते हुए फरमाने लगे, तुम्हारे दिल सो नहीं गए, मो गए हैं, मो गए यानी मर गए हैं, मोया पंजाबी में हम कहते हैं मोया। तुम्हारे दिल सोए नहीं, तुम्हारे दिल मोए हैं, क्योंकि सोया हो तो सोए को तो बंदा हलाए वो उठ जाता है, मरे को जितना मर्जी हलाए मुर्दा नहीं उठता। तुम्हारे दिल अगर सिर्फ सोए होते तो अल्लाह के कुरान की आयत काफी थी तुम्हें उठाने के लिए, जिक्र इलाही काफी था। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिनों की तो ये सिफ्त है कि अल्लाह इसमें ज़ात जब सुनते हैं, वजिलत क़ुलूबुहुम उनके दिल को झटका लगता है, उनकी कैफियत बदल जाती है। लिहाजा तुम्हारे दिल मर गए हुए हैं, अगर सोए होते तो उठ जाते। ईमान वालों की कैफियत के सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, आयात सुनते रहिए, तिलावत सुनना अपना मामूल बनाइए, ये बात मेरी याद रखिए। अभी रमज़ानुल मुबारक हमने तिलावतों में बसर किया है, उसके अनवार कितने हैं, बरक़ात कितनी है, आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि तिलावत करने से इंसान को कितना सुकून मिलता है। आप जैसे जैसे तिलावत करते जाएंगे जिंदगी बदलती जाएगी, ये बात याद रखिए।
اگر آپ ذکر الہی کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سب سے بہترین ہمارے لیے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے۔ قرآن کریم ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہمارے دل کا مقصد کیا تھا، ہمارے ان اعضاء کا مقصد کیا ہے۔ تو لہذا وہ تلاوت سنتے ہیں، ان کے چمڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ ذکر الہی میں لگنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ذکر کا شوق خود ہی پیدا ہو جائے گا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ جس کو چاہتے دیتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اگر اللہ کی طرف سے کوئی کسی کا مقدر گمراہی ہو جائے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر ایک مثال دی گئی، پہلے بھی ایک مثال دی گئی، ابھی پھر ایک مثال دی گئی۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص قیامت والے دن جو اپنے چہرے کے ساتھ آگ سے بچتا پھرے گا، کتنا بد نصیب ہوگا۔ یہ چہرہ جو ہے انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو قیامت والے دن آگ سے بچنے کے لیے بار بار منہ آگے کر کے وہ باقی جسم کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ جنتیوں جیسا ہو سکتا ہے؟ جنتی تو اللہ کی نعمتوں کے سایوں میں ہوں گے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ظالموں سے کہا جائے گا قیامت والے دن اب چکھو جو کسب کرتے رہے، جو کرتوت کرتے رہے دنیا کے اندر۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور شرمندگی ان کا مقدر بنی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی رسوائی تو کچھ بھی نہیں، آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہر قسم کی مثالیں بیان فرما دی۔ یہاں پہ جو دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک ابھی پڑھنے لگے ہیں، ایک پہلے جو گزر چکی کہ ایک بندہ چہرے کے ساتھ آگ سے بچتا پھرے گا، ایک بندہ وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ دو بندوں کی آگے مثال بیان کی جا رہی ہے، اس لیے درمیان میں فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثال لوگوں کے لیے بیان کی۔ کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربیًا، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ یقین کیجئے عربی زبان اتنی فصاحت اور بلاغت پہ مبنی ہے، میں نے دنیا کی کئی زبانوں کا بذات خود مطالعہ کیا ہے، مجھے اتنی فصاحت اور بلاغت کسی زبان میں نظر نہیں آتی۔ آپ کا علم میں ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی یعنی ایک چیز کے کئی نام ہیں۔ یہ لفظ شیر آپ لگا لیں، اس کو عربی میں اسد بھی کہا جاتا ہے، تو پھر کئی اس طرح کے اور نام عربی زبان میں شیر کے لیے استعمال ہوں گے، جسم کے لیے مختلف نام استعمال ہوں گے۔ تو عربی زبان اتنی فصاحت اور بلاغت والی ہے، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کریم کے ترجمہ سے دور رہتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے سے دور رہتے ہیں۔ نہیں جی، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، بلکہ ہمارا تو چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو قرآن کریم کا ناظرہ ہم مکمل کرواتے ہیں تو پھر گھر والوں کو یہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اب بیٹے کو یا بیٹی کو ترجمۃ القرآن شروع کروایا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ بچوں کے لیے تھوڑی ہے ترجمہ پڑھنے کے لیے، کتنی بد نصیبی ہے ہماری، اس کی جی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن کریم کے اسرار و رموز نہیں سمجھ آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے غیر ذی عوج، یہ ایسی عربی زبان ہے، ایسی عربی زبان ہے، اس میں کوئی کجی ہے ہی نہیں، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، اللہ کریم تمہارے لیے سینے کو آسان فرما دیں گے۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ اب مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ کریم نے ایک بندے کی مثال دی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے کئی مالک ہیں۔ یہ توحید اور شرک کی مثال ہے، سمجھیے ذرا اس کو۔ ایک بندہ وہ جس کے کئی مالک ہیں، اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایک مالک کہے گا پہلے میرا کام کرو، دوسرا مالک کہے گا نہیں پہلے میرا کام کرو، ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک بندہ ایسا ہے جو صرف ایک ہی بندے کا ملازم ہے، اس کا ٹور ہی اپنا ہوگا، سالم اپنے مالک کے لیے ہے، اکیلا ہے،
تو اس کا اپنا ہی ایک وقار ہوگا، اس کا مالک بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کو مخاطب کرے گا۔ یہ مثال اصل میں اللہ کریم سمجھا رہے ہیں، حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس مثال کا مطلب سمجھیے، ایک وہ بندہ جس نے کئی معبود بنا رکھے ہوں، کئیوں کی طرف نظر التفات کرتا ہو، کئیوں کی طرف توجہ کرتا ہو، ایک وہ بد نصیب اور ایک وہ بندہ جس نے اپنی لو صرف اپنے اللہ سے لگا لی، جو اللہ کی یاد میں اتنا مگن رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کریم کے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ الحمدللہ مثال دینے کے بعد ہمیں کہلوایا جا رہا ہے، پڑھیے پھر الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت، حضور کو خطاب ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت، آپ وفات پانے والے ہیں، آپ دنیا سے رحلت فرما جائیں گے۔ یہ کیوں فرمایا کہ وہ جو کفار کی دشمنی تھی آپ کے ساتھ، اور حضور کبھی رنجیدہ خاطر ہوتے، یا اللہ میں آپ کا دین ان لوگوں کو سناتا ہوں، یہ میرے ساتھ اتنی دشمنی کرتے ہیں، تو حضور کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، انک میت، میرے پیارے محبوب، ہم آپ کو بھی فوت کر کے اپنے پاس بلا لیں گے، آپ آ جائیں گے ہمارے پاس، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، رہنا تو انہوں نے بھی نہیں ہے، وہ بھی مر جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کے دشمنوں کا، آپ کا مذاق اڑانے والوں کا، پھر ہم یہاں پہ بدترین انجام ان کے لیے تیار کریں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، تم اپنے رب کے ہاں پھر جھگڑا کر رہے ہوگے قیامت کے دن۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما دے، ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو اللہ ذکر الہی کی توفیق میں معمور فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے قرآن کریم کی تلاوت سن کے جن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور کثرت تلاوت کی اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، بلکہ عادت بنا دے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم مقروضوں کے قرض دور فرما دے، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے اللہ تعالی ہمارے فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لیجیے۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجیے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں، ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔